बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे उस एहतजाज के हवाले से जो आज कराची प्रेस क्लब पे किया गया, जो हमारे इस माशरे की सेलिब्रिटीज़ हैं, रोल मॉडल्स हैं, जिनको लोग आइडियलाइज़ करते हैं, यानी हमारे आर्टिस्ट और जो फ़नकार हैं, उन्होंने आज कराची प्रेस क्लब पे एहतजाज किया। एहतजाज की वजह ये थी कि क्या हमारे जो मुल्क है इसमें एक ज़्यादती करने वाले की सज़ा क्या होनी चाहिए। क्या महज उसे चंद साल की सज़ा दे देनी चाहिए, या उसे जिस तरह से जो फांसी देने का रिवाज है उस तरीके से किसी एक तारीख रात में खामोशी के साथ फांसी दे दी जाए, या उसे सरेआम फांसी दी जाए, या फिर कोई और ऐसा कानून लाया जाए जिसके तहत उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जा सके। पूरे मुल्क में इस वक्त ये बहस चल रही है कि क्या एक ज़्यादती करने वाले शख्स को सरेआम लटका देना चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए, या फिर ये कि उसके जो आज़ा हैं वो काट देने चाहिए, या उसे नामर्द कर देना चाहिए, या उसे तकलीफ़ पहुंचानी चाहिए। यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत में वज़रा जो हैं वो भी इख्तिलाफ़ रखते हैं। यानी एक तरफ कुछ वज़रा की जानिब से ये कहा जाता है कि सख्त से सख्त सज़ा देने का कानून लाया जाएगा और कोड़े भी मारने चाहिए, तशद्दुद भी करना चाहिए, साथ ही साथ सज़ा ऐसी देनी चाहिए जो सरेआम सबके सामने दी जाए। दूसरी जानिब ये भी कहा गया एक वज़ीर की जानिब से, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर हैं, कि इस किस्म की बात करने वाले तशद्दुद को फ़रोग़ दे रहे हैं, यानी जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं देना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, आज ये जो प्रोटेस्ट किया गया इसमें आर्टिस्टों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, बल्कि हम राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा भी हैं और साथ ही साथ आर्टिस्ट भी हैं। उनसे हम बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि ये जो आज का जो एहतजाज किया गया है ख़ास तौर पे कराची प्रेस क्लब पे, तो क्या इसका मकसद था, और आर्टिस्ट कम्युनिटी जो है वो क्या सजेस्ट करती है कि एक ज़्यादती करने वाली की सज़ा क्या होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं गुले राना, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, अदाकारा भी हैं, साथ साथ सियासतदान भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। जी अस्सलाम वालेकुम गुले राना, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खबर की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम बहुत बहुत अपने प्रोग्राम में आपने फोन के तौर से इनवाइट किया। जी 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 मुझे बताइएगा, आज एक बड़ा एहतजाज किया गया कराची प्रेस क्लब पे, और ख़ास तौर पे हमारे जो मुल्क के रोल मॉडल्स हैं, जिन लोग आइडियलाइज़ करते हैं, उनको हम ड्रामों में हंसी या गमी के किरदार तो करते देख रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त आवाज़ उठाना और ये माशरे के सबसे हसास अफराद भी समझे जाते हैं। क्या कहती हैं आप? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है ऐसी ही बात है, क्योंकि आर्टिस्ट नाम ही आर्टिस्ट है, एक अदाकार, एक सदाकार, या जैसे भी कह लें आप, हम जो शोबिस के लोग हैं। वैसे तो अब चले आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो आजकल जो मैं देख रही हूँ कि जितने हमारे सियासतदान हैं और जर्नलिस्ट हैं, वो हमसे ज्यादा टेलीविजन पे वो लोग आने लगे। हाँ। तो ये जो है, तो इस दफा हमने ये सोचा कि हम टेलीविजन पे तो हमें सब लोग देखते हैं, और मुझे नहीं मालूम था कि लोग इतनी जो है वो, जब हमें लोग हर तरह से कॉपी करते हैं, तो हमने ये सोचा कि हम क्यों ना जो है ये कब तक रहेगा। इट हैज बिकम नाउ और नेवर डॉक्टर साहब, कि इट इज हाई टाइम नाउ कि हम कब तक जो है वो सिर्फ बातें जो है वो सिर्फ बातें ही करते रहेंगे, और सिर्फ किताबों में ही और पेपर्स पे ही चीजें होती रहेंगी। प्रैक्टिकली हम कब करेंगे? तो ये सोच के हम लोग शोबिस के लोग सबने इत्तेफाक किया कि हमें एहतजाज करना चाहिए और प्रेस क्लब के सामने करना चाहिए। आज किया, भरपूर तरीके से किया, जैसा कि नाज़रीन देख भी रहे होंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा था, शायद ही कोई जो मुल्क से बाहर थे या शहर से बाहर थे वो नहीं पहुंच पाए, वरना हम सब मौजूद थे वहां पर। जी अच्छा, क्या सजेस्ट करती हैं, क्या कहती हैं, किस किस्म की सजा देनी चाहिए एक ऐसे शख्स को जो ज्यादती का मुर्तकिब हो, जिसने देखिए हम यही बात कर रहे थे, बुशरा जी से मेरी बात हो रही थी, तो उनकी बात मुझे मेरे दिल को लगी। उन्होंने कहा कि जी ये फांसी वासी तो अब उनके लिए ये जो क्रिमिनल लोग हैं, मेरा ख्याल है फांसी वासी तो उनके लिए एक आम सी बात हो गई है। आम सी इसलिए क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं होता, बात ये भी आम नहीं है, लेकिन फिर वही बात आ जाएगी कि किताबों में तो सब कुछ लिखा हुआ होता है। किसी भी लॉ की किताब को उठा के देख लेंगे, फांसी का बदला जो है कत्ल का बदला फांसी लिखा हुआ होगा, जान का बदला जान, ठीक है। उसके बाद ये जो रेप का सिलसिला है, संसार है, उसके अलावा जितने भी और जराइम हैं उनकी सबकी सजाएं हैं। लेकिन ये बताइए कि कितना अरसा हो गया
کہ یہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے, جو پیپرز پہ لکھا ہوا ہے, جو ہمارے لا میں لکھا ہوا ہے, یہ امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے کہ نہیں. بیل بیفور اریسٹ زیادہ ہو جاتی, جلدی ہو جاتی ہے سزا سے پہلے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ تکلیف دہ حد تک آگے جاتی جا رہی ہیں. میرے خیال میں اب ہمارے پاس اس کا حل ہونا چاہیے, ہمیں اس کا جواب ملنا چاہیے. ہمیں اس کا صرف پیپرز پہ جواب نہیں ملنا چاہیے, ہمیں اس کے حل کی طرف جانا چاہیے کہ اس کا حل کیا ہے. لا کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ لا تو ساری کہیں بھی پوری دنیا میں یہ نہیں ہوگا کہ قتل کے مجرم کو جو ہے وہ بری کر دیا جائے. ہر جگہ یہی ہوگا کہ جان کے بدلے جان, لیکن دیکھا یہ جائے کہ امپلیمنٹ کتنے کس حد تک ہو رہا ہے. اب اس چیز کی ضرورت آ گئی ہے. بیٹھ کے باتیں کرنے سے میں نے اس پروٹیسٹ میں بھی یہی کہا کہ یہ ہم بہت اچھی بات ہے جی, بلا لیتے ہیں ہم سب لوگ, تب اکٹھے جاتے ہیں ہم لوگ, پر کب تک یہ پروٹیسٹ ہی کب تک کرتے رہیں گے؟ ہر نہیں, اصل میں گلے رانا دیکھیے دو اسکول آف تھاٹس ہیں نا جو باتیں کر رہے ہیں. یعنی ایون حکومتی جماعت پاکستان تحریک انصاف میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ آیا جو ریپسٹ ہے یا جو زیادتی کرنے والا ہے, کیا اسے جو قانون میں سزا موجود ہے وہی دی جائے یا کوئی عبرتناک ایسی سزا جو دیکھیے میں ڈاکٹر صاحب میں شاید اس معاملے میں تھوڑی ذرا جذباتی ہو رہی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت میں یہ نہیں دیکھ رہی, بالکل نہیں دیکھ رہی کہ کیا کوئی پارٹی والا کیا کہہ رہا ہے. میرا خیال ہے جو تکلیف دہ مرحلے سے جو لوگ گزرتے ہیں اس کے حساب سے جو دیکھا جا رہا ہے, تو تکلیف دہ زندگی, وہی بات ہو رہی تھی, میں بھول گئی کہ بشرا جی سے میری بات ہو رہی تھی, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے, ان کا بھی یہی موقف ہے کہ ایسی تکلیف دہ زندگی ان کو بھی دیں تاکہ وہ زندہ بھی رہیں اور دیکھیں کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے, اور وہ پھر دیکھتے ہی رہ جائیں. اچھا مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی بل لایا جاتا ہے, کوئی قانون ایسا اسمبلی میں لایا جاتا ہے جس میں کہ اس زیادتی کے مرتکب شخص کو کوئی بہت ہی سخت سزا دی جائے یا اسے نامرد کر دیا جائے, کوئی ایسی سزا تجویز کر دی جائے, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس بل کا ساتھ دے گی؟ میں آپ سے اب کیونکہ بحیثیت سیاستدان آپ سے سوال کر رہا ہوں. دیکھیے ابھی میری اس معاملے پہ, جب سے ہم پروٹیسٹ سے باہر نکلے ہیں, اس معاملے پہ ابھی میری کسی سے بات ہوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اگر میں سمجھتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے جتنے عقل مند لوگ ہمارے پاس, ہمارے پیپلز پارٹی میں سیاستدان موجود ہیں, یہ کافی ایسی بات ہے کہ اس پہ میرا خیال ہے اکتفا شاید ہو جائے گا. اچھا, یعنی کہ اگر کوئی ایسا قانون لایا گیا تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے. میں اپنا خیال ظاہر کر رہی ہوں, میں آپ سے یہی عرض کر رہی ہوں. میری ابھی تک, میں جب سے پروٹیسٹ سے باہر آئی ہوں, میں ابھی تک میری کسی سے آفیشیلی اس پہ بات ہوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک چیز اگر جاری ہو گئی ہے تو میری ابھی یہ بات نہیں ہوئی ہے کہ آیا پیپلز پارٹی اس کی فیور کرے گی یا اس کے اگینسٹ جائے گی. کیونکہ سندھ میں بھی دیکھیں, کراچی میں بھی ایک کیس عیسیٰ نگری کے پاس ایک کم عمر بچی کے ساتھ بھی ایک اسی قسم کا کیس ہوا ہے جسے زیادتی کے بعد قتل بھی کر دیا گیا, اور اس کے فوراً بعد دوسرے ہی دن جو ہے نا یہ موٹر وے والا کیس جو ہے یہ سامنے آیا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ یہ نہیں سمجھتی کہ اگر سندھ میں ہی کوئی قانون سازی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کی جائے اور کوئی سخت سے سخت سزا تجویز کی جائے تو ہوگا, ضرور ہوگا, اور میری ناقص عقل یہ کہتی ہے کہ یہ بہترین حل ہوگا. مجھے لگتا ہے ایسا, میں اپنی ذات کی بات اگر کرتی ہوں, مجھ سے ذاتی سوال اگر یہ کیا جائے تو میرے خیال میں کہ مارنے سے بہتر ہے, جان لینے سے, ایک دفعہ ان کی جان لینے سے بہتر ہے کہ ان کو اس عبرت کا حال ان کو کر کے چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے کیا, اور صرف وہ نہ دیکھیں جو آئندہ بھی کسی کا اگر اس طرح کا کچھ مزاج ہے یا کچھ ہے تو ان کا بھی دماغ ذرا نیچے آئے, کافی نیچے آئے. اور پھر آپ نے ابھی سوال نہیں کیا, لیکن مجھے اس چیز سے زیادہ تکلیف یہ تو ہے, یہ تو چلتا چلا آ رہا ہے, لیکن اس پہ جو لوگ کامنٹس کر رہے ہیں اور جو ہمارے ایک اتنے عہدے پہ فائز صاحب نے جو ایک کامنٹ دیا ہے کہ جی وہ خاتون نکلی ہی کیوں باہر, تو میرا تو زیادہ تکلیف مجھے اس بات پہ ہے, اس بیان پہ ہے. یہ تو ہم عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ریپ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اس کے لیے تو میں کہتی ہوں کہ جی اب کوئی حل ہونا چاہیے. لیکن ان کے لیے کیا حل ہونا چاہیے کہ جو اس قسم کا حادثہ ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کو اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ جی یہ غلطی اس خاتون کی ہے کہ وہ آئیں کیوں, موٹر وے پہ آئیں کیوں اکیلے. ہاں بالکل, اس پہ کافی بحث بھی کی گئی, اور اس کو آج کل چونکہ ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا اور پھر میڈیا پہ چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں تو اس چیز کو ایشو اٹھایا بھی گیا, اور بدقسمتی سے کافی لوگوں نے اسے ڈیفینڈ بھی کیا. حالانکہ یہ کوئی ایسی بات تھی نہیں جس پہ 1% بھی اس کا کوئی دفاع کیا جاتا. لیکن بہرحال یہ بھی ہوا, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اصل میں
کہ کس طریقے سے پہلے تو یہ ملزمان اور اس کے بعد پھر ان کی سزائیں جو ہیں وہ کیا دی جاتی ہیں، اس لیے کہ جب تک کہ پراپر قانون نہیں بنتا اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ اگر جج کوئی سزا ایسی دیں بھی جو کہ قانون میں موجود نہ ہو تو اس پر امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا. آپ کیا کہتی ہیں؟ بات تو ساری یہی ہے نا ڈاکٹر صاحب، میں بات اسی کی کر رہی ہوں کہ قانون وہ ہو میں اس کو قانون مانتی ہوں جس کا جو امپلیمنٹ ہو. جو امپلیمنٹ نہیں ہو رہا وہ قانون ہی نہیں. وہ آپ کتابوں میں جو مرضی لکھ لیں، جیسا مرضی کر لیں، جو مرضی کتاب کھول کے بیٹھ جائیں کہ جی دفعہ یوں ہے تو فلانی یہ ہے، تو وہ تو سوائے دفعہ دور کے اور کچھ رہ ہی نہیں جاتی. جب امپلیمنٹ نہیں ہوگی تو باقی پیچھے کیا رہ جائے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ ہے جو امپلیمنٹ ہو. گل رانا، ایک یعنی یہ سوچ بھی ہے کہ شاید یا تو ہمارا میڈیا آزاد ہو گیا ہے یا ہماری اقدار جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. کیا وجہ کیا ہے کہ اس قسم کے کیسز بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سزا نہیں مل رہی کسی کو. کوئی سزا یافتہ ابھی تک بہت کم لوگ، کبھی کبھار سالوں کے، وہ کیا کہتے ہیں، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. تو وہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ہمارا تو مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب مجرم پکڑا بھی جاتا اس پہ بھی کیسے ہوتا ہے کہ جی ابھی کیس چلے گا تو ایسا ہوگا. اس وجہ سے چیزیں بڑھتی چلی جا رہی نا. یہ آپ ایک گھر کا معاملہ لے لیں، گھر میں آپ بچے کو شرارت کرنے پہ اگر آپ ایک دفعہ چھوڑیں گے، 2 دفعہ چھوڑیں گے، 3 دفعہ چھوڑیں گے تو وہ بدتمیز ہو جائے گا. پھر وہ شرارتی نہیں رہے گا، پھر وہ بدتمیز ہو جائے گا. تو یہی پورا معاشرہ اسی کو ریپرزینٹ کرتا ہے نا سر. یہ بھی تو دیکھیں آپ، معاشرہ کہاں سے بنتا ہے؟ معاشرہ گھروں سے بنتا ہے. تو جب ہماری تربیت میں ہی کچھ نہیں، اب تو تربیت رہی نہیں، سوری ٹو سے ہماری تربیت نہیں رہی. یہ تعلیم 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 تعلیم، اور پہلے ہوا کرتا تھا تعلیم و تربیت. اب صرف تعلیم کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، تربیت میں کوئی چیز ہی نہیں. یہ سب چیزیں تربیت میں. مجھے ایک لاسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ یہ صرف ون آف پروٹیسٹ کیا گیا یا آگے کی بھی کوئی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے تاکہ جب تک کہ قانون نہیں بنتا، جب تک کہ چیزوں کو تبدیل نہیں کیا جاتا، اس وقت تک آرٹسٹوں کی جانب سے یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ ہوتا رہے گا؟ اس چیز کو لے کے میں ایک سٹیپ لوں گی کہ میں انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم لوگ جو ہے وہ ایک اپنا گروپ بنا کے سی ایم صاحب سے ملیں گے جا کے، اور اس کو میں اس طرح سے پارٹی میں، کیونکہ میں پیپلز پارٹی میں ہوں، تو میں اس کو اس طرح سے لے کے چلوں گی کہ میں سی ایم صاحب سے جا کے ہم لوگ اپنا گروپ ملے گا جا کے، اور پھر دیکھتے ہیں ہم کہ آگے اس پہ کیا لایا عمل ہو سکتا ہے. یہ ضرور انیشیٹو میں لوں گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ نے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، گل رانا جو کہ آرٹسٹ ہیں، سیاستدان ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھیں. اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ آرٹسٹ کمیونٹی کا جو احتجاج ہے اور پھر اب آگے فردر کیا لایا عمل اختیار کیا جاتا ہے تاکہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں سخت سے سخت سزا دی جا سکے. چھوٹا سا وقفہ، لیکن ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. آج ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ اس حوالے سے کہ ایسے جو لوگ زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں، کبھی ہمیں کم عمر خواتین یا کم عمر بچیوں کے ساتھ زیادتی نظر آتی ہے، کبھی ایسی بھی کیسز نظر آتے ہیں جس طرح موٹر وے پہ جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کی شاید مثال نہیں ملتی. اور اب ظاہر سی بات ہے ملزمان کو گرفتار کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ناظرین، کیا ایسے لوگوں کو محض چند سال کی سزا ملنی چاہیے یا انہیں واقعی کوئی ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ جو کہ پورے معاشرے کے لیے ایک سبق کی صورت اختیار کرے تاکہ لوگ یہ دیکھتے ہوئے کوئی ایسا شخص جس کے ذہن میں اگر کوئی ایسی اختراع بھی آ رہی ہے تو وہ اس طرف جانے کا بھی نہ سوچے. بہرحال ہم اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں عالیہ سارم، جو کہ سارم مرنی ویلفیئر ٹرسٹ کی روح رواں بھی ہیں اور ساتھ ساتھ سماجی رہنما بھی ہیں. السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام. جی مجھے بتائیے گا کہ خاص طور پہ یہ آج کل جو ایشو چل رہا ہے اور اب ایک موو، یعنی ہمیں ایک ایسی لہر نظر آ رہی ہے لوگوں میں جس میں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے لوگ جو کہ ایسے جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں جس سے زیادتی ہے یا مختلف معصوم ننھی منی بچیوں کو زیادتی کے بعد قتل کر دینا،
ایسے لوگوں کو کیا کوئی عبرتناک سزا دینی چاہیے یا جو سزا قانون میں موجود ہے اس کے تحت بس وہی سزا ملنی چاہیے؟ کیا کہتی ہیں آپ؟ دیکھیے سزا کا تصور تو یہ ایک تو جزا اور سزا کا تصور بہت ضروری ہے کسی بھی معاشرے میں. جب یہ رائج ہوتا ہے تبھی معاشرہ بہتری کی طرف جاتا ہے. اور پھر جب سزا اور جزا کی بات ہوتی ہے تو جتنا اچھا کام اتنی اچھی جزا اور جتنا برا عمل اتنی بری سزا. یعنی سزا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی معمولی سے عمل کی سزا اور اتنی شدید گناہ کی سزا ایک جیسی ہو جائے. یہ تو ایک ایسا عمل ہے کہ میں سمجھتی ہوں درندوں سے بھی بدتر ہے. جانور تو خیر کہیں بہتر ہوا کرتے ہیں, یہ درندے ہیں اور درندوں میں بھی وہ بدترین ہیں کہ جن کی مثال نہیں ملتی. اور سزا یہ ہلکی پھلکی سزا سے یہ لوگ رکنے والے بھی نہیں ہیں. اور یہ کہہ دینا کہ یہ سارے کے سارے ذہنی مریض ہیں اس لیے ان کے اوپر رحم کھایا جائے, یا یہ کہہ دینا کہ پھانسی پر اگر چڑھایا جائے گا تو پاکستان آئسولیٹ ہو جائے گا. دیکھیے اگر ہم اپنے ہی ملک میں اپنی بچیوں کو نہیں بچا سکیں گے تو آپ کیسے ان بچیوں کے دل میں اپنے ملک کی محبت رکھ سکیں گے یا بڑھا سکیں گے؟ یا ہمیں باہر کے دشمنوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان سے تو ہم نمٹ لیتے ہیں, اللہ ہماری فوج کو سلامت رکھے, ان سے تو ہم بہت اچھی طرح نمٹ لیتے ہیں. ہم تو دہشت گردوں سے بھی نمٹ لیتے ہیں. یہ ہمارے ملک کے کون سے مرد ہیں؟ ان کو مرد کہنا تو مرد کی توہین ہے. مرد تو میں اس کو مانتی ہوں جو حفاظت کرتا ہے عورت کی. یہ کون سے لوگ ہیں جو اس طرح سے سر عام زیادتیاں کرتے ہیں اور سر عام قتل کرتے ہیں؟ اور پھر جب سزا کی بات ہو تو یہ سوچ ذہن میں آتی بھی کیسے ہے کہ اتنے بڑے ظلم, اتنے بڑے گناہ کی سزا ہلکی ہونی چاہیے ان کے ساتھ. اور میں آج بہت خوش اور بہت مطمئن ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے جب یہ میں نے بیان سنا ہے اور یہ بات میں نے سنی ہے کہ 2 طرح کے حل نکالے گئے ہیں, ایک تو پھانسی جو کہ سر عام, اور دوسرا کہ اگر ان کو اپنے نفس پر قابو نہیں ہے, اگر یہ لوگ اس قسم کے سفاک درندے ہیں تو ان کے جسم سے وہ صلاحیت ہی ختم کر دینی چاہیے جس سے یہ اس قسم کی اذیت کسی اور کو پہنچا سکیں. جب ان کو اس اذیت سے گزرنا پڑے گا تبھی انہیں اندازہ ہوگا کہ انہوں نے دوسرے کے ساتھ کیا ظلم ڈھایا ہے. اللہ کرے یہ صرف باتیں نہ رہ جائیں, اللہ کرے ہمارے ہاں وہ سخت سزائیں ضرور عمل میں آئیں جن کی وجہ سے ہماری بچیاں بچ سکیں. موٹے وے پہ کیا, کہیں پہ بھی اگر وہ اپنے کام سے اپنی ضرورت سے نکلتی ہیں تو وہ ایک اپنے آپ کو آزاد شہری سمجھیں. مجھے تو اس بات پر بھی بہت تکلیف اور حیرت ہوتی ہے کہ ملک کا قانون عورت کے لیے کچھ اور مرد کے لیے کچھ, جبکہ یہ اسلامی ریاست ہے, جبکہ یہ اس میں اسلام کے نام پہ ساری بات ہوتی ہے. تو اللہ نے تو عورت اور مرد کے لیے کہا کہ جب انسان کے حوالے سے بات ہوگی تو دونوں ایک برابر ہیں, جب گناہ کے حوالے سے بات ہوگی تب بھی دونوں ایک برابر ہیں. کس قسم کی کنفیوژن ہمارے یہاں کریٹ کی گئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا وقت ہے اس وقت جو آواز اٹھائی جا رہی ہے خواتین, اور میں تو خواتین کو صرف ایک ہی بات کہوں گی, بہت سال ہو گئے اور اس دفعہ مجھے بہت اطمینان ہے کہ آواز بڑے منظم انداز سے اٹھائی جا رہی ہے. مرد بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں. خدارا عورتیں اس وقت اپنی وہی باتیں رکھیں جن کو منوا کے ان کو وہ آزادی ملے جس کو حقیقی معنوں میں آزادی مانتی ہوں, کیونکہ آزادی کی ایک صورت میں نے عورت مارچ میں بھی دیکھی ہے. وہ آزادی, اس میں بہت ساری کنفیوژنس ہیں. اس آزادی سے کہیں بہتر ہے کہ اس وقت عورتیں جذباتی تو ہیں, جذبات بھی اچھی چیز ہے, لیکن جذبات کے ساتھ سمجھداری, عقل, فہم, علم, تعلیم, ہر چیز اپنی کام میں لاتے ہوئے اپنی وہ ساری باتیں منوا لیں جس سے واقعی وہ اس ملک میں ایک باوقار شہری کی طرح رہ سکیں اور ایک آزاد شہری کی طرح رہ سکیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو ایسے واقعات ہو رہے ہیں یا ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ کیا ہماری تعلیم و تربیت میں کمی رہ گئی ہے, یا اس کی وجہ جو ہے ہمارے یہ جو انٹرنیٹ یا جو فارن جو کانٹینٹ ہے اس کی بھرمار ہے؟ کیا وجہ کیا ہوئی ہے کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں اب بہت کامن نظر آنے لگے ہیں؟ میں اگر کہوں کہ تعلیم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ڈگری یافتہ اور تعلیم یافتہ لوگوں کو میں نے ایسے بہت سارے گناہوں میں ملوث پایا. اگر تعلیم کی جگہ میں لفظ استعمال کروں علم, تو جس کے پاس علم ہوتا ہے, آگہی ہوتی ہے, شعور ہوتا ہے, انسانیت ہوتی ہے, وہ کبھی اس جرم کی طرف کیا, وہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ایسے گھناؤنے کے ہلکے جرائم سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے. تعلیم اگر خالی ڈگری کی حد تک رہ جائے گی تو وہ تعلیم اتنا فرق نہیں ڈالے گی. ہاں, تربیت ایک ایسی چیز ہے, تربیت ایک اتنی بہترین چیز ہے کہ تربیت تو چاہے ماں کی کوکھ سے ہو جائے, ممبر سے ہو جائے, اسکول سے ہو جائے, کسی فیملی کے رول ماڈل سے ہو جائے,
तरबियत अगर हो जाए तो मैं समझती हूँ कि वो एक बेहतरीन चीज है। अब अगर ये दूसरी तरफ हम इसको लेकर जाएं तो जिस किस्म की नफ्स को बढ़ावा देने के लिए वो इंटरनेट भी बहुत काम कर रहा है, मीडिया भी काम कर रहा है, सोशल मीडिया भी काम कर रही है, हमारे जवान बच्चों की दोस्तियों के नाम पर जो कुछ हो रहा है और जिस किस्म की छूट दोस्तियों के नाम पर बच्चे मांग भी रहे हैं, हमारे ही बच्चे हैं। मैं अपने मुल्क के बच्चों को बहुत फोन करती हूँ, लेकिन जिस तरह की आज़ादी वो हमसे मांग रहे हैं, हम कभी ना चाहते हुए, कभी परेशान होकर, कभी इवन ये दोस्तियों के सिस्टम स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में हर जगह आम है, तो हम जो इन्हें दोस्तियों की इजाजत नहीं भी देते, दोस्तियां हो जाती हैं, ये उसके भी नतीजे हैं। हमारे बच्चे बच्चियां निकलें, पढ़ें, साथ काम करें, खेल में भी एक साथ हो, सब चीजें करें, लेकिन दोस्ती के नाम पे जो एक बेरा रवि की अगर कहीं पे कोई चीज नजर आती है तो मैं समझती हूँ उसको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है। हमारे पास 70% हमारे पास यूथ मौजूद है। इस यूथ को हमने खाली क्या नफ्स की नजर कर देना है? क्या हमने इस यूथ को मर्द और औरत बस इसी हद तक रखना है, नफ्स के उसमें जुमरे में डाल देना है? क्या हमने इनमें से ट्रू लीडर्स नहीं बनाने, साइंटिस्ट नहीं बनाने, स्कॉलर्स नहीं, राइटर्स, शायर, पोइट्री बन, हमने क्या और कुछ नहीं बनाना? 24 घंटे हमारे पास ये एक ही टॉपिक होगा कि एक इससे मर्द के हवाले से बात करके और अरे और बहुत सारी चीजें हैं, माँ है, बहन है, बेटी है, बाप है, चचा है, इतने सारे रिश्ते दुनिया में मौजूद हैं और हम तो बहुत ही खूबसूरत रिश्तों से बंधे रहे। हमने तो अपनी जिंदगी में बहुत खूबसूरती देखी है। मैं तो बहुत तकलीफ से देखती हूँ कि मैं तो समझती हूँ कि अगर बाहर किसी को निकाला जाए और क्लास फेलोज हैं, अगर उनसे, हालांकि वो कहने से बहन भाई नहीं बन जाते, बहन भाई वही होते हैं जिनको अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन अगर हम एहतरामन, अगर मैं किसी को मुखातिब करने के लिए भाई का लफ्ज इस्तेमाल करती हूँ या मैं बच्चों को ये सिखाऊं कि जो आपके साथ बैठे ये सब बहन भाई की सूरत में बैठे, तो शायद इसकी कोई पॉजिटिव तरबियत हो सकेगी। लेकिन हमने अल्फाज वो इस्तेमाल करने शुरू किए हैं जिसमें कई मायने निकल जाते हैं। जब अल्फाज का चुनाव सही नहीं होगा तो जहन में इख्तरा कैसे नहीं आएगी? वही सारी चीजें हैं जो हम इस सोसाइटी में देख रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आलिया सारिम हमारे साथ मौजूद थी, जो कि सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट की भी मुतम्मिम है और साथ साथ समाजी रहनुमा है। हमारे प्रोग्राम में शिरकत की बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो हम बात करेंगे स्कूलों के खुलने के हवाले से। कल से जो सिंध के तमाम स्कूल्स हैं वो खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस पर बात करेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे स्कूलों के दोबारा खुलने के हवाले से। क़यास आराइयाँ भी की जा रही थी कि शायद हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन ना निकाला जाए, इसलिए कि कुछ कोरोना के केसेस में इजाफ़ा हुआ है और ये मुहर्रम के बाद, मुहर्रमुल हराम के बाद से कुछ केसेस मज़ीद देखने में आ रहे हैं। बल्कि पूरी दुनिया में अगर ये बात कही जाए कि कोरोना की एक नई लहर जो है उसने दुनिया को लपेट में ले लिया तो गलत ना होगा। लेकिन बहरहाल सिंध हुकूमत की जानिब से, महकमा तालीम की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और आज वज़ीर तालीम सईद गनी की जानिब से बयान भी जारी कर दिया गया। कल से सिंध के तमाम स्कूलों में वो क्लासें जिसमें तालिब इल्म जो है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो तमाम स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं कल से खोल दी जाएंगी। SOPs का ख़ास ख्याल रखने की हिदायत दी गई है और ये कहा गया है कि बच्चों को बाकायदा ट्रेन करना है। मरहलावार ये स्कूल खोले जाएंगे। सबसे पहले तो बाकायदा बच्चों को ट्रेन करके SOPs जो है ना वो फॉलो कराई जाएंगी। साथ ही ये भी कह दिया गया है कि अगर कोई स्कूल समझता है कि वो इस हवाले से तैयार नहीं है तो फिर वो 1 या 2 हफ्ते स्कूलों का खुलना मौखर भी कर सकता है। और इसी के साथ साथ जो बाकायदा एक सिलेबस या करिकुलम है या ये कि जो एक एकेडमिक ईयर का जो ड्यूरेशन उसकी होती है वो पूरी दे दी गई है कि 15 सितंबर से लेकर 15 मई तक जो है वो ये एकेडमिक ईयर 2020 और 21 का जो जारी रहेगा और इसमें 15 अप्रैल तक पढ़ाई करवाई जाएगी और उसके बाद इम्तिहान लिया जाएगा। यहाँ आपको ये भी बता दें कि एक ख़ास जो इस नोटिफिकेशन में एक चीज़ बताई गई है वो ये है कि जो करिकुलम है या जो निसाब है उसको मज़ीद उसमें जो अहम चीज़ें हैं वो रखी जाएंगी और कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चों को वैसे बताई जाती हैं
شاید وہ اومٹ کر دی جائیں، کیونکہ 7 مہینے کے عرصے میں پورے سال کا کورس پڑھانا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں ماہر تعلیم ہیں، ایجوکیشنسٹ یعنی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں کے این ایجوکیشن ویلی کی جناب منیزہ نوشین صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم میڈم، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ وعلیکم السلام جی مجھے بتائیے گا کہ اسکولس جو ہیں وہ اب کل سے کھلنے جا رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ تمام اسکولس جو ہیں یا میجورٹی آف اسکولس جو ہیں کراچی کے انہوں نے تیاری کر لی ہے اور تمام ایس او پیز کو فالو کر لیا جائے گا؟ سب سے پہلے تو اللہ کا بہت بڑا شکر ہے ڈاکٹر بلند کے کل سے اسکول کھل رہے ہیں۔ طویل عرصے کے بعد طلبہ جو ہیں واپس تعلیم کے میدان میں واپس آ رہے ہیں، اسکولز میں آ رہے ہیں، کالجز میں آ رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی سارے اسکولز نے تیاری تو کی ہے، ٹیچرز نے بھی بہت تیاری کی ہے، مینجمنٹ نے بھی کی ہے۔ کوشش یہی ہے کہ بچوں کو جتنا سیکیور انوائرمنٹ دیا جا سکے وہ دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جو مینٹل ٹراما ہے اور ایک مینٹل ہیلتھ جو افیکٹڈ ہوئی بھی ہے ہماری پوری سوسائٹی کی، ہمارے بچوں کی، اسٹوڈنٹس کی اور ان کے پیرنٹس کی، وہ اس وقت بہت امپورٹنس رکھتی ہے۔ ایک خوف کے ساتھ، ایک ڈر کے ساتھ پیرنٹس اپنے گھروں سے بچوں کو بھیج رہے ہیں، بچے اسکول میں آ رہے ہیں۔ سیکیور انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کو انکریج کرنا، موٹیویٹ کرنا اور ایک ٹرسٹ اور کانفیڈنس دلانا کہ اللہ کا نام لے کر آئے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ اسکولز ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں تمام اساتذہ، اسکول کے مینجمنٹ، یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جی ہاں، بہت سارے اسکول ہیں ایسے جو کہ آپ کہہ لیں کہ شاید تیار نہیں ہوں گے، تو انہوں نے اپنی کچھ ڈیٹ بھی آگے کری ہیں، پھر جس طرح کے وسائل ہیں جس کے پاس، اس کو استعمال کرتے ہوئے کوشش تو ظاہر ہے کہ ہر شخص ہی کرے گا، ہر اسکول، ہر مینجمنٹ کرے گی کہ وہ جس حد تک ہو سکے ایک اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں جس کے جتنے وسائل ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ کہ کوشش تو اس وقت ہر ایک کی ہوگی کہ بچوں کو جتنا سیکیور کیا جا سکے وہ کیا جائے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ایس او پیز ہیں، جیسے کہ فیس ماسک لگانا ہے، سرجیکل ماسک یا سینیٹائزر کا استعمال ہے، تو کیا یہ فیس ماسک جو ہیں یہ اسکول کی جانب سے روزانہ بچوں کو دیے جائیں گے، یا یہ پیرنٹس کو خود یہ ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ بچوں کو یہ سرجیکل ماسک پہنا کے دے کر بھیجیں؟ دیکھیں، سب اسکولز نے اپنے اپنے کئی الگ الگ طور طریقے اس وقت اپنائے ہیں۔ کچھ اسکولز تو بچوں کو بھی دے رہے ہیں ماسک، جیسے کہ ہمارے اسکولز ہیں، آرکڈ اسکول اور کے این اکیڈمی، ہم بھی دے رہے ہیں۔ بہت سارے اسکولز نے انتظام کیے ہیں، اور ظاہر ہے روزانہ تو کوئی بھی اسکول نہیں دے سکے گا، وہ تو ذمہ داری پیرنٹس کو لینی ہے۔ اس وقت تو جو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے مشکل وقت آ گیا ہے، اس میں کوئی بھی ایک تو پوری ذمہ داری لے نہیں سکتا، چاہے وہ اسکول ہو چاہے وہ پیرنٹس ہو، سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ پیرنٹس کو اپنے بچوں کو ٹرین کر کے بھیجنا ہے، جب وہ بچے اسکول میں پہنچیں گے تو اسکول والوں نے بھی، اسکول نے بھی اس کو ٹرین کرنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے۔ تو ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے ہی اس مشکل وقت سے ہم آگے بڑھ سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اچھا آپ کی مجھے بتائیے گا، اسکولس نے باقاعدہ فینسی ماسک اور یہ تمام چیزیں اسکول کے مونوگرام کے ساتھ بھی پرنٹ کروائی ہیں جو باقاعدہ بچوں کو بیچی جا رہی ہیں، تو کیا آپ کا اسکول بھی اسی طریقے سے فیس ماسک پرنٹ کر کے اور بچوں کو سیل آؤٹ بھی کر رہے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ایسے وقت میں جبکہ پہلے ہی ایک ٹراما سے گزر رہی ہے تو ہماری پوری سوسائٹی، تو فیس ماسک سیل کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ہم نے یقیناً ماسک بنوائے ہیں بچوں کے لیے، پرنٹ بھی کروائے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے ہم اپنی ہی طرف سے بچوں کو دیں گے تاکہ وہ اپنے ساتھ رکھیں، اور کوشش ہوگی کہ اس پہ ان کا نام بھی کسی طرح سے لکھا ہوا ہو، کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ مزید یہ انہائیجینک ہو سکتا ہے۔ چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے ماسک اتارا، کسی اور نے اس کو چھو لیا، کسی اور نے اس کو کیری کر لیا، کسی دوسرے بچے نے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ہم کسی طرح سے لیبل بھی کر دیں ان کو، لیکن وہ ڈیفینیٹلی ہم اپنے اینڈ سے ہی بچوں کو پرووائڈ کریں گے، لیکن ظاہر ہے روزانہ نہیں کر سکتے۔ اس کا خیال پھر پیرنٹس کو بھی رکھنا پڑے گا کہ وہ روزانہ جب بچوں کو گھر سے بھیجیں تو ان پریکاشنری میجرز کے ساتھ بھیجیں۔ اچھا، اسکولوں کو ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے کیا روزانہ کا کوئی بندوبست کیا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ تمام اسکول جو ہیں ڈس انفیکٹ، اس کی ڈیسکس اور چیئرز اور تمام جو کلاس رومس ہیں وہ ڈس انفیکٹ کی جائیں گی؟
دیکھیے کلینلینس اور ڈس انفیکشن جیسے کہ آپ جانتے ہیں دونوں ایک الگ الگ چیزیں ہیں، اور وہی والی بات میں دوبارہ کہوں گی کہ جس کے پاس جس طرح کے وسائل ہیں وہ اس کو اسی طرح سے استعمال کرے گا. ظاہر ہے کہ جو اسکول جن کے پاس ایسے وسائل ہیں اور جو ڈس انفیکشن بھی کروا سکتے ہیں وہ ڈفرینٹ ڈس انفیکٹنٹس رکھ رہے ہیں، اپنے اسٹاف کو ٹرین کیا ہے، اپنے ڈومیسٹک اسٹاف کو ٹرین کیا ہے. روزانہ اسکول بند ہو جانے کے بعد پوری اس کی کلینلینس ہوگی جو کہ مانیٹرنگ اس کی کرے گا ایڈمنسٹریٹو اسٹاف اور مینجمنٹ اسٹاف، اور دوسرے دن بچوں کے آنے سے پہلے بھی ڈسٹنگ اور جتنی کلینلینس ہو سکے وہ کی جائے گی، اور جتنا ڈس انفیکٹ کیا جا سکتا ہے کیا جائے گا. ویکینڈز پہ تو بالکل یہ پلان میں ہے کہ پوری طرح سے کیا جائے، پورے اسکول کو بند کر کے کیا جائے، اور اس کے بعد 2 دن یا 1 دن کا جو بھی گیپ بیچ میں آتا ہے اس میں جو بھی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ڈس انفیکشن کی جا سکتی ہے وہ کی جائے. بہرحال کلینلینس تو روزانہ کرنی ہے، اس کے لیے ٹریننگ دی ہے ہم نے اپنے اسٹاف کو. اچھا مجھے بتائیے گا کہ باقاعدہ کوئی فرسٹ ایڈ اور چیک اپ کا اور یہ تمام انتظامات بھی کیے گئے ہیں کہ خاص طور پہ ایک تو اساتذہ کے ٹیسٹ وغیرہ کیے جائیں، اس پہ کوئی فیصلہ کیا گیا ہے یا اب تک نہیں فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیے وہ فیصلہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ قانون بن کے سامنے آیا ہو. ہاں کوشش ہے کہ میڈیکل سرٹیفکیٹس اور میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹس ٹیچرز کے اسٹاف کے لیے جائیں، اور یہ بھی دیکھ ہی رہے ہیں، چند اسکول دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسٹاف کو یہ فیسلٹی بھی پرووائڈ کریں کہ ان کے ٹیسٹ کروائیں کووڈ-19 کے، اور روزانہ بھی ان کے ٹیمپریچر چیک کیے جائیں. اس کی بھی کوشش ہو رہی ہے. بچوں کی بھی کی جائے گی انٹرنس پر، اور وزٹرز کو بھی الاؤ نہیں کیا جائے گا ان دا بگننگ آف دا ٹرم اینڈ after the reopening of the schools. تو جتنا ہو سکے گا سب تو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ 100% ہر ایک کا ہر وقت ٹیسٹ کیا جا سکے گا. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ابھی جو اسکول کھولے جا رہے ہیں تو اب ایک دن 10ویں جماعت اور ایک دن 9ویں جماعت کے بچوں کو بلایا جائے گا، یہ آلٹرنیٹ ڈیز میں بچوں کو پڑھایا جائے گا یا کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیے وہ تو ہر اسکول اپنی کیپیسٹی کے حساب سے ڈیسیجن لے رہا ہے کہ ان کے پاس کتنے اسٹوڈنٹ ہیں ایک لیول میں ایک کلاس میں، اور وہ کس طریقے سے اس کو ڈیوائڈ کریں گے. ایک سیکشن کو 2 دن میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا یا 2 لیولز کو 2 دن میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. اٹ آل ڈیپینڈز آن دا اسٹرینتھ آف دا اسٹوڈنٹس ان اینی پرٹیکولر اسکول. ٹھیک ہے، بہت شکریہ میڈم منیزہ نوشین، ایگزیکٹو ڈائریکٹر کین ایجوکیشن ویلی ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ کوشش پوری طرح کی جا رہی ہے کہ جو SOPs گورنمنٹ کی جانب سے دیے گئے ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے، لیکن کچھ ایسے SOPs کہ اگر کچھ ایسے اسکولز ہیں جو کہ جہاں پہ طالب علم یا جو بچے ہیں وہ اگر ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے تو وہاں تھوڑا بہت شاید کمپرومائز بھی کرنا پڑ جائے. پھر یہاں اسکولوں کو بھی دیکھنا ہوگا اور والدین کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر اتنے دنوں کے بعد، اتنے ماہ کے بعد تدریس کا عمل جو ہے دوبارہ شروع ہو رہا ہے تو پھر تمام جو حفاظتی اقدامات ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے تاکہ کسی قسم کی کوئی یہ جو بیماری ہے یہ بچوں کے ذریعے نہ پھیل سکے. بہرحال ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.